बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग पहुंच गए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि नई किताब आई है 10th क्लास की, तमाम बोर्ड्स के लिए, स्पेशली पंजाब बोर्ड्स के लिए। और वैसे ये सिंगल नेशनल कुरिकुलम भी है, बाकी बोर्ड्स के लिए भी चलेगी यही किताब। चैप्टर नंबर 2 है, बड़ा चैप्टर है। अब इसका नाम है ईमानियात और इबादात, और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मैं वो दिखा देता हूँ। इसके अंदर जनाब टोटल मलाइका, कुतुब समाविया, अकीदा, आखिरत 3 टॉपिक वो हो गए, ज़कात, हज और कुर्बानी 5 टॉपिक्स हैं, यानी 5 एक्सरसाइजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं। तो फिर शुरू करते हैं 1 बाय 1 किताब के अंदर। पहले चलते हैं मलाइका के बारे में, पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर अंदर से जितने एक्स्ट्रा शॉर्ट एमसीक्यूज बनते हैं साथ साथ वो भी करते हैं इंशाल्लाह। फरिश्तों की तख्लीक का जो अवलीन मकसद है वो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। करामन कातिबीन वह उनका काम इंसानी अमाल लिखना। आपको पता है ये 2 फरिश्ते हैं, एक हमारे दाएं कंधे पे है, एक बाएं कंधे पे बैठे हैं। एक जो है वो हमारी नेकियां लिखते हैं और एक फरिश्ते जो हैं वो हमारी बुराइयां या बाकी लिखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को तख्लीक किया है नूर से, मट्टी से आपको पता है इंसान है, और जिन्नात को तख्लीक किया गया है आग से। मुनकर नकीर वो फरिश्ते हैं जो कि कब्र में आकर सवाल जवाब करेंगे, आपके सवाल करेंगे, जवाब तो आपने देने हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी सूर फूंकना है। हम पढ़ चुके हैं 4 जो हैं वो मुकर्रब फरिश्ते, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम जो वही लाते थे पैगम्बरों की से रसूलों पर। उसके बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम है जो मौत के फरिश्ते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है जिनका काम बारिश वगैरह बरसाना, रिज़्क़ की तकसीम सारा अल्लाह ताला के ज़रिए, अल्लाह ताला उनके ज़रिए करता है। और सूर फूंका जाएगा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है, जब वो सूर फूंकेंगे तो क़यामत आ जाएगी, दोबारा फिर वो सूर फूंकेंगे तो फिर लोग दोबारा कब्रों से निकल आएंगे और हशर की तरफ, मैदान अल्फात की तरफ दौड़ पड़ेंगे। 2 दफ़ा सूर फूंका जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, मलाइका का तारफ बयान करें। पेज नंबर 8 पे पहला सवाल है। मलाइका जमा है मलक की, जिसका मैनी है फरिश्ता। मलाइका से मुराद अल्लाह ताला की वो नूरी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती। पूरा बताना है। फरिश्ते अल्लाह ताला, जो मैंने हाईलाइट की है ये एक और वजह है, ये एक और सवाल है, उसका जवाब भी इसके अंदर ही है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और बशरी सफ़ात जैसा खाना पीना, सोना जागना और हर तरह की गलती से पाक हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ तक फरिश्तों की तख्लीक का वही पेज नंबर 8। पहली बात बताने की, फरिश्तों की तख्लीक नूर से की गई है। फिर यहाँ बता देना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया था। ये 2 बातें आपने बता देनी है। तख्लीक नूर से की गई है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जद अमजद हमारे हैं, उनसे पहले पैदा फरमाया। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम किन के साबी की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहते थे? वो एक साबी की शक्ल में भी आपके पास आते थे। पेज नंबर 9 पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ शक्लों में हाज़िर होते थे। बाद औक़ात एक साहबी हज़रत दई कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में भी हाज़िर होते रहते थे। क्या बात है। उसके बाद जनाब अगला सवाल है, फरिश्तों की 2 जिम्मेदारियां बयान करें। पेज नंबर 9 ये है जी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। मशहूर फरिश्ते में करामन कातिबीन है जो इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं और इंसान का नामा माल लिखते हैं। फिर 2 फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे, उनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। 2 फरिश्तों की जिम्मेदारी बताई गई हैं, तो 2 फरिश्ते मुकम्मल हो गए। उसके बाद जनाब आगे आ गया, फरिश्तों की 2 खुसूसियात लिखी हैं। ये वही पहला टॉपिक है जिसमें से मैंने पहला शॉर्ट कराया था, इसी के अंदर दूसरा शॉर्ट मौजूद है, और ये वो वाला जो हाईलाइट किया गया था ये। अब इसका आपने ये लिखना है खाली, फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और बशरी सफ़ात जैसे खाना पीना, सोना जागना, हर तरह की गलती से खता वगैरह से पाक है। ये बात बतानी आप, यानी जो खुसूसियात इंसानी हैं वो फरिश्तों में नहीं है।
اس کے بعد جو لانگ سوال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فل و فل کلو کل ہوتا ہے، اس میں سے میں کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم اور صرف یہ سوال اب پورا نہیں کرنا، بلکہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ پیج نمبر 9، تعلیم اور تعلم، یہاں سے جناب شروع رہا لانگ کوسچن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام اکثر مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے، ہم تھوڑی دیر پہلے ایک شارٹ پڑھ چکے ہیں۔ پھر ایک حدیث جبرائیل بھی ہے جس میں ان کے انسانی شکل میں آنے کا واقعہ ہے، پھر آگے اب اسی کی ڈیٹیل آگے ان کی سارے کی، پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ وسلم کے پاس آ کے وہ بیٹھے اور سوالن جواباً دین کے بارے میں پوچھا، مقصد انسانوں کو بتانا تھا۔ تو پھر آگے وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ اس سے کیا حدیث جبرائیل سے کیا آداب واضح ہوتے ہیں۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا۔ سوال انہوں نے کیا کیا تھا؟ احسان سے مراد یہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ 4 سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور علامات قیامت کیا ہے۔ یہاں تک آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ بس جو جتنا پوچھا گیا ہے اتنی صرف جواب دینا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، آپ کا شروع ہو رہا ہے اگلا چپٹر جو کہ کتب سماویہ آسمانی کتابوں کے متعلق ہے۔ اس میں سے ہم لوگ کر لیتے ہیں اگلا MCQ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اب یہ دوسرا آپ کا ٹاپک شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ جد الانبیاء ہے۔ وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت دونوں عطا کی گئیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئیں، بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت بہت بڑی عطا کی گئی تھی۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ روزہ ہے۔ مسیح کس کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کی جو کتاب جامع کتاب نچوڑ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ شارٹ کوسچن آ گیا، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں۔ 4 بڑی کتابیں ہیں پوری، اور اس کے بعد چھوٹی کتابیں صحیفے ہیں جن کو صحیفوں کی جمع، صفحے کی جمع ہے صحیفہ یا صحائف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور انہی سے ان کی جو آگے اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ جواب ہے جی بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یہاں پر آپ لکھ دیں بیچ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ مزید آگے آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ قرآن پاک کی جو 15 سپارے کی صورت ہے اس کا نام بھی بنی اسرائیل ہے، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں؟ پیج نمبر 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ ایک زبردست وسیع سلطنت قائم کی آپ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت الگ الگ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا کہ آپ اپنا علیہ السلام سے کیا ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جن کو نبوت بھی ملی اور اس کے ساتھ بادشاہت یعنی خلافت اور حکومت بھی دی گئی تھی۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے وہ ایک علیحدہ سلسلہ تھا، اور جو حکومت کا سلسلہ تھا وہ علیحدہ خاندان کے پاس تھا۔ انبیاء کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، وہ وہی رہا، لیکن جو بعد میں حکومت تھی وہ بھی ان کو ہی دے دی گئی۔ کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے ہیں؟ پیج نمبر 13۔ تمام آسمانی کتابیں 3 بنیادی عقائد کے بارے میں بولتی ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، انبیاء پر ایمان، اور عقیدہ آخرت۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے ابدی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ 3 بنیادی ترین عقائد ہیں جو ہر آسمانی کتاب، ہر صحیفے میں لکھی ہیں، اور یہی مسلمان ہونے کے لیے 3 بنیادی شرائط بھی ہیں۔ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ ایک لائن مزید کرنی ہے، پچھلے سوال کا جواب۔ کون سے بنیادی عقائد
یہ تین بتانے کے بعد تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ بنیادی پوچھیں گے، بنیادی یہ تین ہے، بعد میں تھوڑا سا مثالہ لگانے کے لیے یہ ایک لائن بھی لکھ لیں۔ اب اگلا سوال ہے جی، مشرکین اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ لوگ جو کسی مذہب کے پیروکار ہیں، جن کی دعوت کسی نبی نے دی، ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی، ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، جیسے یہودی مسیح اور ہم مسلمان، ہم بھی اہل کتاب ہیں، قرآن پاک ہم پر آیا۔ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، وہ لوگ بظاہر مظاہر فطرت کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کو مشرکین کہتے ہیں۔ اور ایتھیس یا ملحد یا کافر ان کو کہا جاتا ہے، تیسری چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین یا ایمان نہیں رکھتے، وہ ایتھیسٹ ملحد کہلاتے ہیں۔ لانگ سوال ہے، کتاب سماوی، اب آسمانی کتابوں پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 11 سے لے کر 13 تک، یہاں تک کرنا ہے آپ نے، اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ پیج نمبر 11، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تبارک جہاں سے ہم نے شارٹ کوسچن سٹارٹ کیا ہے وہیں سے لانگ بھی سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے لے کر اس کے بعد آیت مبارکہ کا ترجمہ، صحیفوں کا ذکر ہے، پھر جو مشہور کتابیں ہیں ان کا ذکر کرنا آپ نے۔ توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی پہلی کتاب تھی مکمل، پھر زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قیامت تک آنے والی قرآن مجید جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ ان تمام کتابوں میں بنیادی چیز کیا ہے، اس کے بعد اقسام بتا دیں، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہو، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی زیر زبر الفظ کا فرق نہیں آ سکتا۔ تیسرا جناب ہمارا جو چیپٹر ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کتاب کا تیسری ایکسرسائز لیسن عقیدہ آخرت آ گیا۔ تیسرا عقیدہ آخرت کے بارے میں پہلے ہم سیکیوز کر لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ اصل میں پردے کو کہتے ہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی، حساب کتاب نہیں ہوگا، جنت دوزخ میں نہیں جائیں گے، تب تک وہ جنوان جو روح ہیں وہ عالم برزخ میں انسان رہتا ہے، مرنے کے بعد پہلی منزل۔ عقیدہ توحید رسالت کے بعد جو سب سے بعد میں اہم عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت۔ نشر کے حشر، نشر آپ نے لفظ عام سنا گا، میں تیرا حشر نشر کر دوں گا، حالانکہ پتہ کون اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو ایک طرح کا کفر آپ کہہ رہے ہیں۔ نشر تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، انسان نہیں زندہ کر سکتا۔ موت کے بعد زندہ کرنے کو نشر کہتے ہیں۔ حشر کے دن کافر آئیں گے، منہ کے بل چل کر آئیں گے، گھسیٹتے ہوئے لائے جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے بعد تشریف لائیں گے تو آپ وسلم کے دائیں طرف ہوں گے جناب حضرت ابوبکر صدیق، اور بائیں طرف ہوں گے جناب حضرت عمر فاروق، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کی قبر مبارکیں بھی آپ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ حجر میں موجود ہیں۔ ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، جو روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر آئیں گے تو جب اپنی مدت ان کی پوری ہو جائے گی، وصال فرمائیں گے، تو پھر ان کو وہاں پر بھی دفن کیا جائے گا۔ یعنی 4 قبریں ہیں، 3 آلریڈی ہیں اور ایک چوتھی خالی جگہ ہوئی۔ شارٹ کوسچن ہے، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام شفاعت الکبریٰ، پیج نمبر 16۔ جناب یہ تو ہو گیا حشر نشر ہو گیا، یہاں سے تو وہ لانگ سوال شروع ہو رہا ہے۔ پہلے جواب دیں، مقام محمود آ جائیں۔ شفاعت کے معنی سفارش کرنا۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہوں گی، پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت ہے، کیونکہ قیامت والے دن حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، لوگ انتہائی شدید پریشانی اور ٹینشن میں ہوں گے، تمام انبیاء کے پاس چلتے جائیں گے، تمام انبیاء کہیں گے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سفارش کی جائے، تو پھر آپ وسلم جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا فرمائیں گے، سفارش کریں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہاں سے دوسری جو شفاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، وہ شفاعت صغریٰ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے، اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ پر شفاعت میں زور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا دل ہوگا، جس کو میری مرضی ہوگی، اس کو شفاعت کے لیے اجازت۔ اگلا سوال،
حوض کوثر کے بارے میں بڑی زبردست یہ والا لیسن ہے، ساری لیسن کمال کے اضافے ہیں، بڑی زبردست کتاب بنائی ہے، سچی بات ہے۔ 8ویں سے لے کر 9ویں 10ویں 12ویں 11ویں نئی کتابیں ہیں، 11ویں کی تقریباً کتاب پرانی ہے، باقی 3 کتابیں بڑی زبردست بنائی گئی ہیں، 8ویں 9ویں 10ویں کی، شاندار، مسٹ بی اپریشیٹڈ جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ حوض کوثر جناب یہاں شروع کریں گے۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا۔ سورہ کوثر میں بھی اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت اس سے سیراب ہوگی، خود پیالے بھر بھر کر دیں گے اپنے خاص امتی کو۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ اور آگے مزید جواب بتانا ہے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتا ہوں، نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، پیج نمبر 17۔ یہاں شروع کریں گے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار اور جبار کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، یعنی کمال ہے جی، کیا بات ہے، کیا وہ جگہ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سورہ حامیم سجدہ۔ اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے، بس آپ نے خواہش کرنی ہے اور آپ کو وہ چیز مل جانی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یقیناً سب سے بڑی خواہش تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہوگی۔ میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ ترازو، پیج نمبر 17۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب ہوگا اس کا حل پڑا اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے مشرق اور مغرب ہے۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے، بائیں ہاتھ میں دوزخ کی طرف دیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انتہائی 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 برا ٹھکانہ ہے دوزخ، اللہ رحم فرمائے سب پر۔ عقیدہ حضرت پر ایمان کے 2 تقاضے لکھیں، پیج نمبر 17 اوپر ہے سر جی، یہ بالکل شروع میں۔ عقیدہ حضرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ اگلے لیسن میں ہم دوبارہ اس بارے میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میزان میں سب سے جو بھاری چیز ہے وہ اخلاق ہوگا، یہ کہیں لکھا ہوا ہے، یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز میزان میں کوئی نہیں ہے اس دن۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو یہاں پر مبعوث فرمایا گیا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اخلاق کی تکمیل کریں انسانیت۔ اخلاق بڑی کمال چیز ہے جی۔ عقیدہ حضرت پر جامع نوٹ لکھیں، پیج نمبر 15 اور 17۔ جناب پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اسلام میں اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد نئی زندگی کا تصور اور عقیدت دی ہے، اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہاں سے لے کر اس کے بعد ترجمہ آ گیا، اور اس کے بعد جناب پہلے یہاں تک کرنا ہے، آپ نے سزا ملے گی تاکہ یہاں تک، اس کے بعد جناب حشر نشر سے شروع کریں، یعنی یہاں تک کرنے کے بعد ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، اس کے بعد یہاں سے شروع کریں، کیونکہ یہ جو عالم برزخ ہے اس کا تعلق قیامت کے بعد سے، ہم لوگ صرف قیامت تک کا سوال آخرت کا پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہاں سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، حشر اور نشر کر دیں۔ نشر کے معنی ہے موت کے بعد زندہ ہونا، حشر کا معنی ہے حساب کا میدان۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور ٹاپک آ جائے گا مقام محمود اور شفاعت والا بھی، ابھی ہم شارٹ کوسچن پڑھ چکے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے کیا تقاضا ہے، حوض کوثر بتانا ہے، میزان کے بارے میں بتانا ہے، جنت جہنم کے بارے میں بتانا ہے، اور یہاں پر یہ لانگ سوال ختم ہو رہا ہے۔ جو پتہ ہے کہ میں گولڈن کلر ہمیشہ لانگ کے لیے کرتا ہوں اور بلو کلر جو ہے وہ شارٹ کوسچن کو شو کرتا ہے، یہاں تک کریں گے آپ۔ اگلا جناب ہمارا چوتھا شروع ہو رہا ہے، اب عبادات شروع۔ عبادات میں پہلی زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد نماز۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان نماز وہ ہم نے 9th کلاس میں پڑھا ہے،
اس میں اب زکوٰۃ ہے، اس کے بعد جو اگلا ہمارا رکن ہے حج عمرہ ہے. تو پہلے زکوٰۃ شروع کرتے ہیں اگلی ایکسرسائز. دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت فرض ہے، جیسے نماز اور روزہ آج فرض استطاعت کے لیے، تو یہ بھی زکوٰۃ بھی فرض. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف باقاعدہ جنگ بھی کی گئی. حدیث نبوی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو. زمینی پیداوار جو ہے اس پہ جو زکوٰۃ، اس کا نام عشر ہے، جو کہ بارانی علاقوں میں 10% ہے اور نہری علاقوں میں 5% ہے. زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے گداگری کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پیپر سے پہلے ایک علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے 9th کی 10th کی فرسٹ کی، جس میں صفحہ صرف میں نے بنا دی، اس میں صرف ایک ایکسٹرا MCQ جو بن سکتے ہیں 200-250 وہ میں سارے انشاءاللہ یہاں پر بنا دوں گا. لیکن ابھی بہت ٹائم ہمارے پاس ہے، فی الحال ہم شارٹ والا تیار کریں، لانگ تیار کریں اور MCQ کتاب کے تیار کریں، بعد میں ایکسٹرا کریں گے انشاءاللہ. زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم بیان کریں. پہلا شارٹ کوسچن، زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے پاک ہونا. زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں مخصوص شرح کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح پیج نمبر 19. سونا چاندی کے علاوہ جو باقی چیز بچتی ہے یعنی نقدی یا مال تجارت پر بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا. اگر آپ نے ایکسٹرا مکان لیے ہوا ہے، ایکسٹرا گاڑی آپ کے پاس ہے، ایکسٹرا پلاٹ لیے ہوئے ہے جس پہ نہیں رہتے بلکہ کاروبار کے لیے، تو اس سارے پہ سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے. بینک میں پیسہ رکھوائے ہوئے ہے جو کہ بنیادی نصاب سے زیادہ ہے، یعنی 52 تولے چاندی سے اگر زیادہ ہے یا 7.5 سونا زیادہ، اس پہ بھی زکوٰۃ لگ جائے گی. تو ثابت ہے زکوٰۃ صرف سونے چاندی پہ نہیں ہے، ہر چیز پر ہے اگر اس کا نصاب پورا اتر آتا ہو تو. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 20. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جگہ جگہ قرآن پاک میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دی ہوئی ہیں، نماز کے بعد زکوٰۃ. اگر اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کی کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1400. زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ 2 قسم کی ہوتی ہے، آپ کو بتا چکا میں پہلے. اچھا ایکسٹرا شارٹ آ سکتا ہے کہ عشر کا مطلب کیا؟ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ. عشر سے لفظ عشر نکلا ہے، اس سے مراد دین اسلام میں سے مراد ہے زمینی پیداوار کی زکوٰۃ. حکم ہے سورہ انعام میں، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. یہ جس دن کاٹی جائے فصل اس دن ادا کرنی ضروری ہے. اب جی جو فرق آ گیا، جو زمین بارانی ہے یعنی بارش یا چشمے سے سیراب، اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10% ہے. اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے یا مطلب حکومت کی طرف سے دیے گئی نہروں کے نظام سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہوگا. اس کے بعد مزید بتانا ہے، عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ایک ہے، فرق صرف یہ کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا حق ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں ایسا نہیں ہے. اگر سال میں 2 فصلیں ہوں گی تو 2 مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے. عموماً آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں سال میں 2 فصلیں دی جاتی ہیں. اگر سردیوں کی فصل ہے اور خریف گرمی کی فصل ہے، 2 فصلیں ہوتی ہیں، تو ہر فصل پہ عشر ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ اور عشر میں فرق بیان کریں. پیج نمبر 20. یہی جناب یہاں سے سوال شروع ہوگا، زکوٰۃ اور عشر میں فرق. اسی پیج سے یہ میں دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو جواب ایگزیکٹ نظر آ جائے. عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ایک ہے، فرق صرف یہ کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، مال پہ یعنی ادا کی جاتی ہے. یہاں پر اپنے پاس سے بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو یا اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس نقد ہو، کوئی اور پلاٹ زمین ہو، اس پہ لگتی ہے. جبکہ عشر جو ہے وہ زرعی پیداوار کا جو ہے ایک ٹیکس ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان پر سال. اچھا اب یہ دوسرا فرق آ گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی سال کے بعد ہوتی ہے جبکہ عشر کی ادائیگی ہر فصل کے ساتھ ہوتی ہے. تو دو مرتبہ یعنی 2 ڈیفینیشن، 2 ڈفرنس آ گئے. بنیادی اہم سوال ہے، ویری 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 امپورٹنٹ.
ज़कात और उशर पर तफसीली नोट लिखें। अब लॉन्ग सवाल आ गया, शुरू करेंगे हम लोग। पहले ज़कात के बारे में बताएंगे, यहाँ से शुरू हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। ज़कात के बाद उशर का जिक्र आ जाएगा और ये जनाब यहाँ तक बस कर लेंगे, आगे मज़ीद नीचे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे एक्सरसाइज है। तो सिर्फ 2 पेज, फुल फुल कुल कुल मुल्लो मुल। आखिरी एक्सरसाइज हमारे चैप्टर की है जो कि उम्रा और हज के मुतल्लिक है। आप हमने पढ़ा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया था ज़िंदगी में, एक मरतबा फ़र्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हज फरमाया था। और पहले से एक्सरसाइज करते हैं फिर अंदर से पढ़ते हैं। उम्रा अदा करना सुन्नत है। हज का रुकन आज़म जो है वो वफूक अरफा यानी अरफात में जब आप जाते हैं वो आपका हज का रुकन आज़म है। जो ज़ोर की नमाज तक वहाँ पर पहुँच गया उसका हज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे अदा किए, 4 उम्रे अदा फरमाए थे। इस सवाल का जवाब किताब में कहीं नहीं है, मुझे कंफर्म होगा। कुछ जगह से पता लगा कि उन्होंने ऊँट की कुर्बानी की थी, मगर जब तक कंफर्म ना हो ये बात बतानी फिर सही नहीं है, गुनाह का इसमें है। इसलिए सही जब कंफर्मेशन होगी तो फिर आपको मैं इसका एग्जैक्ट जवाब बाद में कमेंट्स की शक्ल में दे दूंगा, जो चौथा MCQ है। किताब में इसके बारे में जिक्र नहीं है। ये जिक्र है कि कुर्बानी की, मगर किसकी कुर्बानी की, किस जानवर की, ये नहीं लिखा। और नेट पे भी मैंने ढूंढा है मगर मुझे एग्जैक्टली इसका जवाब नज़र नहीं आया। अगर आप में से किसी को आपके टीचर ने बता दिया तो काइंडली फिर कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए। जज़ाकल्लाह। 8 ज़ुल्हज को हाजी आराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद। हज के कोई से 3 मनासिक तहरीर करें जिसको मनासिक हज कहते हैं। हज के मनासिक में नंबर 1 एहराम बांधना, मिना जानना, वकूफ़ अरफात है, मुज़दलिफ़ा में क़याम है, कंकरी जमा करनी है, जमरात को शैतानों को कंकरी मारना है, कुर्बानी करना है, हलक करवाना है यानी टेंड करवानी है, बाल साफ़ करवाने हैं, तवाफ़ करना और सही करना शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है हलक करने वालों के लिए, तो पर ये फ़र्ज़ नहीं है कहा जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी जो कि हज के बाद हलक करवाएंगे। अगर आपके पास बाल लम्बे हैं या जुल्फ़े हैं तो आप उसको एक उंगली के ऊपर करके कटा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा जो चूँकि आप सल्लल्लाहु दुआ फरमाई हुई है तो फिर कोशिश करें कि हलक करें। हज और उम्रा के बारे में एक हदीस मुबारक तहरीर करें। पेज नंबर 22। पेज 22 यही है जी। पहले एक हदीस बतानी, मैं चेक करता हूँ दोबारा सवाल। हदीस मुबारक तहरीर करनी है। यहाँ से नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक उम्र के बाद दूसरा उम्र करना दोनों उम्रों के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है, और हज मबरूर यानी मकबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 1773। मैं पहले बता चुका हूँ कि हवाला देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ने ज़िंदगी में एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए थे। उम्रा वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत और मुस्तहब अमल है। ये MCQs आ गया। कुर्बानी की इस्तात न होने के बावजूद कुर्बानी जो नहीं करता उसके बारे में क्या इरशाद। ईद आने वाली है कुर्बानी की। पेज 23। कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिस शख्स की कुर्बानी की वसअत हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सुनन इब्न माजा मुस्तनद हदीस है 3123। कुर्बानी के मुतल्लिक़ 3 अहकामात तहरीर करें। कुर्बानी यानी कैसे की जाए ये मैंने मेंशन कर दिया, मैं इसको हाईलाइट दोबारा अलग करता हूँ ताकि इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली मेंशन हो जाए। यहाँ से शुरू करना है। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। पहली बात, अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर ख़ुद जानवर ज़बह ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर ज़बह कर सकता है, मगर पहले इजाज़त लेनी ज़रूरी है। इज्तिमाई कुर्बानी की जा सकती है। एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद शरीक हो सकते हैं, अलबत्ता कम अज़ कम की कोई हद मुतय्यन यानी 3 लोग भी मिलकर जो है ना, जो 2 या 3 लोग भी मिलकर गोश्त की तकसीम करके कुर्बानी कर सकते हैं। मैक्सिमम 7, ऊँट के लिए मैक्सिमम 10, कम से कम की कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क़ ज़्यादा दिए हुए तो अकेला बंदा भी कर सकता है। ये ऊपर थोड़ी देर पहले MCQ की बात होती है, लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुताहरात की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई थी, मगर किस चीज़ की ये नीचे नहीं लिखा हुआ। और
आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हज बैतुल्लाह की किस तरह मुसलमानों की बाहमी इत्तेहाद मोहब्बत को फ़रोग देता है? पेज नंबर 24। हज और कुर्बानी मिलत इस्लामिया के इत्तेहाद यगानियत के मज़ाहिर हैं। मज़हर की जमा होती है मज़ाहिर। हज हुजाज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो इनका लिबास, अमाल अमाल यहाँ तक कि ज़बान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं, जिसको तलबी कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इन सब के मनासिक भी एक जैसे होते हैं और वो सब मिलकर एक ही काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं। हज के मौके पर लड़ाई झगड़े और फसाद सख्ती से मना फरमाया गया है। इससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी और जज्बात के फ़रोग़ इत्तेहाद बनता है। इत्तेहाद इस्लामी का बहुत बड़ा मज़हर होकर पता है कि सबसे बड़ा इज्तिमा होता है दुनिया में जो हज होता है, कहीं और दुनिया में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता। मज़ीद आगे अब जनाब ज़रा आ गया जी लॉन्ग सवाल, हज और कुर्बानी के बारे में एक जामिया मजमून तहरीर करें। पेज नंबर 22 से शुरू करेंगे। पहले ये नीचे कुर्बानी आ गया, पहले हज आ गया। हज स्टार्ट करेंगे यहाँ से जहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है गोल्डन कलर, यहाँ से लेकर और पेज 23 की पहली लाइन यहाँ तक। तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुनियादी सवाल लॉन्ग बताना है, और उसके बाद फिर कुर्बानी के बारे में बता देना है, कुर्बानी क्या मतलब है, कुर्बानी कितनी ज़रूरी है, कुर्बानी ना करने की से क्या वईद आई है, फिर इज्तिमाई कुर्बानी कैसे हो सकती है, और उसके बाद जनाब चलते चलते हज के जो फ़ायदे हैं तो यहाँ तक मुकम्मल हो गए सवाल। अब जनाब हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 3 से शुरू हो रहा है, इसकी भी 5 के 6 एक्सरसाइजेज़ हैं। 6 एक्सरसाइज मेरा ख्याल है, मैं चेक कर लेता हूँ। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके लिए जनाब मिलते हैं बाकायदा अब अगले लेक्चर में। थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए। 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो पिछला था, अगला जो मेरा ख्याल उसके 6 लेक्चर्स हैं, मैं चेक कर लेता हूँ।